अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। धांधली के शोर और एहतजाज के बावजूद हुकूमत साजी का अमल बहरहाल अपनी तौर पर आगे बढ़ रहा है और आज एक और मरहला मुकम्मल हुआ है पंजाब असम्बली में, जहां पर स्पीकर का इंतखाब हो गया है, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी होने को है। जबकि दूसरी तरफ सिंध असम्बली में भी आज पहला इजलास हुआ, जहाँ पर हमने देखा कि अरकान ने हल्फ उठा लिए हैं और उसके बाद अब यहाँ पर भी अगला मरहला होगा। अगले मरहले में यकीनन स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और फिर वज़ीर आला का इंतखाब होगा। तो बुध के रोज़ तकरीबन ये खबर सुनाई जा रही है कि KP असम्बली और फिर बलूचिस्तान असम्बली के भी इजलास मुनक़िद होंगे। तो इस तरह से मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियाँ और फिर कौमी असम्बली में भी यकीनी तौर पर हुकूमत साजी का अमल तश्कील पा जाएगा। लेकिन इस सारे हंगाम में हम देख रहे हैं कि ये इतना स्मूथ जैसे मैं बता रही हूँ इस तरह है नहीं, और काफ़ी शोर हंगामा आज के दिन भी देखने को मिला। ख़ास तौर पर सिंध असम्बली के बाद हमने देखा कि आज GDA समेत, PTI समेत और जो ये एक अलायंस है वहाँ पर मौलाना फजल रहमान भी जिसका हिस्सा है, और ये तमाम लोगों ने मिलकर एक एहतजाज किया और इस एहतजाज में काफ़ी पुलिस भी यहाँ पर मौजूद थी, गिरफ्तारियाँ भी हुई और लाठी चार्ज वगैरह भी हुआ। तो ये सारा मामला रहा, सड़कें भी ब्लॉक रहीं और इसके साथ साथ लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन इन्होंने हल्फ भी नहीं उठाया और कहा कि ये सारा जो मामला है ये गैर कानूनी तौर पर किया जा रहा है क्योंकि धांधली हुई है। इसी तरह से जो मनाजिर थे वो हमने पंजाब असम्बली में भी देखे, जहाँ पर आज PMLN और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अल मारूफ PTI के जो उम्मीदवार थे वो आमने सामने थे। खूब और शदीद किस्म की नारेबाजी हुई। लेकिन बहरहाल क्या अब हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये इसी तरह से असम्बलियाँ चलेंगी? अगर यही शोर हंगामा, हुल्लड़बाजी चलती रही तो क्या कानून साजी हो सकेगी? क्या अवाम के मसाइल के ऊपर कोई बात हो सकेगी? क्या मुल्क यहाँ पर अब रुका रहेगा या आगे बढ़ेगा? फिर वही बात कि IMF के मामले के ऊपर अभी भी बातचीत हो रही है, तनकीद भी हो रही है PTI के ऊपर। अभी उन्होंने ख़त लिखा भी नहीं है लेकिन तनकीद भी हो रही है और ना जाने वो क्यों नहीं अब लिख रहे अगर कह दिया है। तो ये सारे मामलात हैं जी जिसके ऊपर आज बात करेंगे। PTI के अंदर कुछ दाखिली इंतशार भी नज़र आ रहा है, उसके हवाले से भी कोशिश करेंगे मौक़िफ़ ले सकें। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। इमरान की तरफ चलते हैं। इमरान साहब, अभी जो ताज़ा खबर आ रही है तो मलिक अहमद खान साहब PMLN के जो सीनियर रहनुमा हैं वो बन चुके हैं स्पीकर, उनका इंतखाब हो गया है और ये एक और मरहला जो है वो मुकम्मल हुआ हमें नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन में सारा बताया कि क्या माहौल रहा, तो क्या अब ये हम हमेशा ही देखते हैं, ये कोई वैसे ऐसी नई बात भी नहीं है, लेकिन क्या हमारी जमहूरियत ने ऐसे ही चलना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, जिस तरह के रिजल्ट हैं और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और आपके बकौल अल मारूफ PTI के लोगों का मिजाज है, तो उसमें तो मुझे वो शेर याद आ रहा है कि इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे नहीं लगता कि ये लोग सीरियसली इस मुल्क में जो इंतशार है, इस मुल्क में जो मसाइल हैं, जो वो मुआशी बहरान है, उसके लिए ये मिल बैठ के कोशिश करें कि उसको किस तरह से हल करना है। आवाम को महंगाई से, आवाम को मुश्किलात से। लेकिन ये मिजाज सिर्फ इनका है क्या? मैं यही कह रहा हूँ कि मिल के बैठना, मिल के अकेला इन्होंने तो नहीं बैठना। यानी मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल जो हमारे सियासतदान और जो हमारे काबिल इज्जत नुमाइंदे सारे मुंतखब होके असम्बलियों में पहुंचे हैं, मैं ओवरऑल इनकी बात कर रहा हूँ कि ये मुझे ऐसे महसूस होता है कि ये इसी तरह से चलेगा। अपोजिशन जो है वो हुकूमत को कोई ऐसा अच्छे से अच्छा काम भी हुकूमत कर लेना तो उसको तस्लीम नहीं करेगी, और हुकूमत इस मूड में नज़र नहीं आती कि वो अपोजिशन को थोड़ा सा भी ये मौका दें कि चलें आप जो है ना जो भी कर लें, हाँ जी, आप जो भी हो गया उस वो गोल जो शुजात मिट्टी पाओ तब मिल के आगे बैठो। यानी मुझे ये महसूस हो रहा है कि शायद दोनों तरफ से ना हम तो बैठ के हाँ नहीं हम तो टीवी प्रोग्राम्स में बैठ के ये तज़किया करते हैं और बात करते नजर आते हैं कि मुल्क में बड़े बहरान हैं और बड़े शदीद मसाइल का सामना है, लेकिन लगता है वो समझते हैं कि हम असम्बलियों में पहुंच गए हैं तो सारे मसाइल ख़त्म हो गए। ठीक है, अब उनके सिर्फ मसाइल अपने जो है ना वो मुकद्दम है। लेकिन चौधरी साहब, बात यह है कि क्या वाकई ये इतना ही नॉर्मल मामला है कि चलो जी मिट्टी पाओ तो आगे बढ़ जाओ और सब अब हंसी खुशी आपस में रहने लगें और वो दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और वो दोस्ती का हाथ थाम लें, या फिर ये एक बेसिक नेसेसिटी है, इस वक्त की ज़रूरत है कि ये अवाम के जहां हम और मसाइल की बात करते हैं तो ये भी अवाम का मसला है और रादर बहुत बड़ा मसला है कि जिसको उसने वोट दिया है क्या उसने हुकूमत बनाई है या नहीं, तो पहले इसको सॉर्ट आउट करना है या फिर अंडर द कारपेट करें और आगे बढ़ जाएं?
دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران یعقوب خان صاحب نے جو بات کی ہے، لیکن اس میں یہ کس کا فرض بنتا ہے کہ وہ بات چیت کا آغاز کرے؟ حکومت کا۔ اپوزیشن کو لتاڑنا جو ہے وہ حکومت کا کام تو ہوتا ہی ہے۔ حکومت نے کون سا اپوزیشن کو کہ جس سے وہ بیٹھنے کی کوئی دعوت دی ہے، کوئی انہوں نے کوئی فیسیلیٹیٹ کیا ہے؟ کیا حکومت نے ان کے بندوں کو حلف لینے دیا ہے؟ کیا بندوں نے ان کے جو نامزد اپوزیشن کا نامزد وزارت اعلیٰ کا امیدوار ہے، باوجود اس کے کہ ایبسولوٹ میجورٹی ہے حکومت کے پاس، کیا انہوں نے ان کو آنے دیا ہے؟ ان سب کے جواب نفی میں ہیں۔ کیا ان کو جو ہے پرامن احتجاج کی اجازت دی گئی ہے؟ نہیں۔ کیا الیکشن ان کو فیئر دیا گیا ہے؟ بالکل ریگڈ الیکشن دیا گیا ہے۔ تو سب جواب، جب سوالوں کے جواب نفی میں ہیں تو پھر یہ کہنا کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ کسی کو یہ نہیں بیٹھے گی اور سانس نہیں لینے دے گی، دیکھیے ماحول جس نے بنانا ہے، ماحول تو حکومت نے بنانا ہے۔ اگر ماحول آج حکومت بنا سکے، اس کے لیے ظاہر ان کو بہت پیچھے جانا پڑے گا، بہت ساری کنسیشنز دینی پڑیں گی۔ کنسیشن جو اپوزیشن ہے وہ تو ویسے کیونکہ الیکشن ہار کے آئی ہے، اس میں تو الیکشن ہاری بھی نہیں ہے، یہ اپوزیشن تو زبردست کی اپوزیشن ہے، یہ تو میجورٹی کی اپوزیشن ہے، سب کو پتہ ہے جس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں، اور ان الیکشنز کے بعد اس اپوزیشن کو میجورٹی میں ہونا چاہیے تھا۔ تو اب یہ جو گفتگو ہے یا یہ جو ہانکی ڈوری ہے، یہ اپوزیشن کی ذمہ داری کم ہے، حکومت کی زیادہ ہے۔ حکومت اس کے لیے ماحول بنائے گی تو ماحول بن جائے گا۔ اس وقت تک حکومت کی نہ نیت نظر آتی ہے نہ عمل ہے، اور میرا خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو معاملات ہیں یہ مزید دگرگوں ہوں گے، اور اپوزیشن کو پولیٹیکل سپیس جو اویلیبل ہوئی ہے وہ بھی کم کی جائے گی، اور ہر طرح سے ان کے بندے بھی توڑے جائیں گے، ان کو ہر طرح کی تکلیف بھی دی جائے گی۔ تو ایسے ماحول میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ہنکی ڈوری ہوگا کام، مجھے نہیں لگتا۔ یہ بات بڑی زبردست کی ہے چودھری صاحب نے۔ عمران صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے جا رہی ہیں تو وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھے انداز سے ان کو ویلکم کریں؟ کل وہ آئے ہیں تو آپ گھڑی چور کے نعرے لگا رہے ہیں، آج انہوں نے بھی پھر آپ کے مخالف نعرے لگانے شروع کر دیے آپ کے سامنے بیٹھ کر، تو یہ سب ہوا۔ پھر وہی بات جو چودھری صاحب نے کی، اتنی پولیس اور حلف نہیں اٹھانے دے رہے، میاں اسلم اقبال صاحب کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، یہی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ سارا ماحول، ان کے کارکنان اندر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو بھی ریلیز کر سکتے ہیں گڈ ول جیسچر کے طور پر، تو یہ سب کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ اور اس چیز کے لیے کیوں نہیں وہ یہ کہتے کہ ہاں بھائی بالکل جو ان کے رائٹس ہیں، جو ان کی ریزرو سیٹس ہیں وہ ان کو ملنی چاہیے، اور آگے وہ پھر آگے بڑھے؟ سمینا، پہلی بات تو یہ کہ مجھے تو شدید اعتراض ہے آپ کی اس بات پہ کہ آج چوئی صاحب نے بڑی زبردست بات چوئی صاحب ہمیشہ زبردست بات کرتے ہیں، آپ آج پہ انہیں نہ رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے نا کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ منتخب ہو کے کریں گی، میں کہتا ہوں کہ انہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کا مزاج دیکھتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ شاید وہ اس موڈ میں نظر نہیں آتی، لیکن بطور وزیر اعلیٰ اب انہیں اپنا مزاج بدلنا ہوگا۔ بطور وزیر اعلیٰ دیکھیں، جب آپ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھتے ہیں، وزارت عظمیٰ ہو یا وزارت اعلیٰ، آپ کو پھر اپنے کردار سے، اپنی شخصیت سے، اپنے افکار سے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ پورے ہاؤس کے لیے وزیر اعلیٰ ہیں یا وزیر اعظم ہیں، آپ صرف ایک پارٹی کے یا اتحادیوں کے ہی نمائندہ نہیں ہیں۔ مریم نواز پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ذمہ داری ہے اس حوالے سے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ میاں نواز شریف کی صاحبزادی ہیں، دوسرا وہ ان کا ماضی کا اس طرح سے کسی چیز کا اس طرح سے تجربہ نہیں ہے، پہلی دفعہ ان کے پاس یہ ایک عوامی عہدہ آنے کو ہے، تو اب انہیں یہ چاہیے کہ ایک مدبر سیاستدان کے طور پہ بیہیو کریں اور اپوزیشن کو دعوت دیں۔ جہاں تک میاں اسلم اقبال کی بات ہے، تو جب انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت بھی لے لی تو مجھے خود یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا تھا نا کہ وہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا، لیکن بات یہ ہے کہ انہیں آنا تو چاہیے تھا، کوشش تو کرنا چاہیے تھی۔ کب تک وہ چھپتے رہیں گے؟ بھائی آپ کو عوام نے اگر مینڈیٹ دیا تو آپ سامنے آ کے مقابلہ کریں۔ اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر تو ضمانت بھی چند دنوں کی ہے نا، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ آئیں، اور واقعی اگر یہ آپ کو گرفتار کرتے ہیں تو ان کا بھی اصل چہرہ سامنے آئے گا، عوام کہیں گے کہ جی دیکھیں وہ پشاور سے انہوں نے ضمانت بھی لے لی اور یہاں انہیں آنے نہیں دیا۔ آج حافظ فرد صاحب آئے ہیں، وہ دیکھ لیں، ان پہ بھی تو وہی کیسز تھے، لیکن ان کا ہو گیا۔
تیسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں پنجاب کی اگر اسپیسیفکلی بات کریں تو ملک احمد خان صاحب اسپیکر منتخب ہوئے ہیں، پہلے تو انہیں مبارک ہو، وہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں اور وہ سیاست کے رموز کو بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. اپوزیشن کے دور میں بھی وہ ہمیشہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. مجھے بڑی امید ہے کہ شاید اسپیکر پنجاب اسمبلی کے طور پہ وہ فورم، یہ جو ہے پورا فورم اور پورا ہاؤس کو اور خود بھی وہ سینئر ہیں تو مریم کو بھی اس سلسلے میں گائیڈ کریں گے. آگے جناب اس وقت ہمارے ساتھ سینیٹر تاج حیدر صاحب موجود ہیں اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں پروگرام کے لیے. سینیٹر صاحب فرمائیے گا، آج سندھ اسمبلی کا اجلاس بڑا ہنگامہ خیز اس طرح سے رہا کہ باہر احتجاج تھا بہت زیادہ اپوزیشن کی طرف سے، لیکن ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی جمہوری روایات کی علمبردار رہتی ہے، بات کرتی ہے اس کے بارے میں. آج وہ احتجاج کے لیے آئے تو اتنی پولیس، لاٹھی چارج اور پھر خواتین کو جس طرح سے گھسیٹا جا رہا ہے، بڑے عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملے جو کسی طور بھی دیکھنا اچھا نہیں لگا. آپ کیا کہیں گے اس پر سینیٹر صاحب، اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میں تو اسمبلی میں تھا، پھر وہاں سے باہر بھی آیا، تو احتجاج تو شارع فیصل پہ شام کے وقت کچھ ہو رہا تھا، 3 بجے 3:30 بجے کے قریب. جی مختلف جگہوں پہ ہوتے رہے ہیں، پھر بعد میں پریس کلب بھی گئے ہیں ادھر. جی لیکن یہ اس طرح سے کیوں ہوا ہے کہ یہ پولیس کو اس طرح انگیج کیا گیا؟ اسمبلی کے ممبران شامل نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو الیکٹ نہیں ہوئے تھے اور احتجاج کر رہے تھے. اگر وہ سڑکیں نہ روکتے، اور شہر فیصل جو ہے وہ تو مین آرٹری ہے، وہ تو سارے، تو اگر وہ یہ اجازت دیتے کہ ہاں ٹریفک بھی چلتا رہے تو ان کو بالکل نہ ہٹایا جاتا. بہرحال کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، جیسا بھی وہ مناسب سمجھا. تاج حیدر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی مرکز میں صرف آئینی عہدے لے رہی ہے، تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ مستقبل میں ہونے والی حکومت پہ تنقید اور ناکامیوں کا بوجھ اٹھانے سے گریزاں ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں ایسی کیا بات ہے، ہم تو وزیر اعظم کا انتخاب لڑ رہے تھے. اگر بوجھ نہ اٹھا سکتے تو ہم وزیر اعظم کا انتخاب کیوں لڑ؟ اور ہم نے وہ پروگرام بھی دیا تھا، 10 نکات دیے تھے کہ اس طریقے سے یہ بوجھ اٹھایا جا سکتا ہے. پھر مینیفیسٹو تھا، اس میں بھی تجاویز تھی. ہم جو اپنا پروگرام ہم نے رکھا تھا وہ کسی نعوذ باللہ کسی قرضے یا IMF وغیرہ کے اوپر نہیں تھا، بلکہ یہی تھا کہ جو ہمارے اپنے وسائل ہیں ان کو کیسے ری الائن کیا جائے اور ان کا رخ کیسے غریبوں کی طرف موڑا جائے اور اجرتیں کیسے بڑھائی جائے تاکہ سرمایہ چند ہاتھوں میں محدود نہ ہو جائے بلکہ سرمایہ گردش میں رہے. لیکن تاج حیدر صاحب کے بارے میں ہماری تجاویز تھی کہ ہم نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے بالکل اسی ٹیکنالوجی کو کہ جس ٹیکنالوجی سے بجلی دلی کے اندر مفت مل رہی ہے، ہم اپنے غریب طبقات کو 300 یونٹ تک مفت دے دیں گے. 100 یونٹ ہم ابھی مفت دے رہے ہیں تھر پار کر کے ہم، لیکن یہ کہ اس کو ہم پورے پاکستان پہ پھیلا سکتے ہیں. تو تاج حیدر صاحب پھر تو پیپلز پارٹی کو یہ چاہیے نا کہ کم از کم یہ جو بجلی اور گیس کی وزارت ہے یہ تو لیں، بجلی اور پانی کی، اور کم از کم یہ تو کر کے دکھائیں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی یہ کر سکتی ہے. آپ نے تو یہ الیکشن سے پہلے ساری باتیں کی تھی نا، لیکن جب مینڈیٹ نہیں ملا کر رہی ہے نا، سندھ کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی کہ جو ہم کر نہیں رہے، بلکہ ہمارا تو آرگومنٹ ہی یہ تھا کہ بھئی جب یہ کیا جا سکتا ہے تو آخر کیوں نہیں کیا جا رہا. تو سر پھر مرکز میں بھی ہم سندھ کے اندر یہ کر رہے ہیں، مطلب لیور ٹرانسپلانٹ تک ہم مفت میں کرتے ہیں، تو آخر جب یہ کیا جا سکتا ہے تو نہ کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اچھا تاج حیدر صاحب، حکومت سازی میں وزارتیں کیوں نہیں لے رہی پیپلز پارٹی؟ وہ اسی لیے کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اور جو اپنے ہمارے پروپوزلز ہیں ان پہ کام کر سکیں. تو وہ تو آپ کیبنٹ میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، بلکہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. وہ تو اگر کابینہ کا حصہ بنے تو آپ کے پاس بلکہ زیادہ آپشنز ہوں گے، آپ پاور ہوں گے. ڈسپلن ہوتا ہے جی اور پارلیمنٹ کے اندر آپ کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بات کر سکتے ہیں.
ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے گا تاج حیدر صاحب کہ حکومت میں متفق ہو جاتی، حکومت کا حصہ ہوتی ہے تو پھر پارلیمنٹ کے ہر ممبر پہ جو حکومت کا ڈسپلن ہے وہ لاگو ہو جاتا ہے. اچھا تاج حیدر صاحب، بجٹ آنے والا ہے اس وقت تو بڑا اہم ہے کہ ہم ملک کو اس تمام بحران سے بچائیں جو کہ ہو سکتا ہے اگر آپ IMF کے پاس گئے تو. رائٹ. اچھا تاج حیدر صاحب یہ فرمائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری نے آج بھی اس بات کا ذکر کیا کہ اگر پی ٹی آئی کے ممبران ان سے رابطہ کرتے ووٹ کے لیے تو وہ سوچ سکتے تھے، بلکہ پہلے بھی انہوں نے یہ بات کی کہ اگر وہ اپنا امیدوار لاتے تو بالکل ان کو بھی حمایت کی جا سکتی تھی. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس معاملے میں بالکل اپنے فیصلے میں آزاد تھی کہ چاہے وہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ دے یا چاہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے؟ دیکھیے پالیسیز تو دونوں جماعتوں کی ایک ہے نا، یعنی پی ٹی آئی کی بھی وہی اکنامک پالیسی ہے جو PMLN کی ہے. تو جو بھی ہے اور دونوں جماعتیں اس میں ہیں کہ جی اشرافیہ کو امیر کرو، اور وہ امیر کرنے کے بعد جب بہت امیر ہو جائیں گے تو کچھ نہ کچھ ٹپک کے وہ غریبوں کو بھی مل جائے گا. دونوں اسی تھیوری پہ کام کرتے ہیں. تو ہمارے لیے تو فرق نہیں پڑتا تھا کہ یہ آئے یا وہ آئے، لیکن جس وقت کہ یہ اعلان ہوا کہ جناب ہم بات کرنے کے قابل نہیں ہیں اور ہم ان کو بات کرنے کے قابل نہیں سمجھتے، اور ملک میں جس وقت ایک بحران پیدا ہوا کہ تو ہم نے کہا کہ بھائی گورنمنٹ کی تو ضرورت ہے ملک کو. مسلم لیگ ہمارے پاس آئی، بار بار آئی، تو ہم نے ٹھیک ہے ہم گورنمنٹ بناتے. تو پیپلز پارٹی نے ویسے کوئی رابطہ کیا پی ٹی آئی سے؟ کیونکہ کچھ لوگ ان کے یہ کلیم کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، یہ بات درست ہے؟ پی ٹی آئی کو رابطہ کرنے کی کون سی نہیں ہے، مطلب یہ کہ ہم تو ہر ایک سے بات کرنے پہ تیار ہیں، لیکن گورنمنٹ کے لیے ہم زبان دے چکے ہیں. ٹھیک. اور گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری ہم مسلم لیگ کے ساتھ ہیں. تو ہم یہ تو نہیں نا کہ آج ایک بات کہی کل کو بالکل اس کو پلٹ دیا. جو ایک وعدہ ہو گیا، بات ہو گئی تو ہو گئی. یہ فرمائیے گا تاج حیدر صاحب کہ MQM آپ کی اتحادی ہے یا اپوزیشن میں ہوگی سندھ اسمبلی میں اور اسی طرح وفاق میں؟ جی الحمدللہ اپوزیشن میں ہے وہ. اپوزیشن میں؟ لیکن یہ کہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اور چیئرمین جیسے بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں سب کے لیے اور ہم سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. سندھ اسمبلی کے حوالے سے انہوں نے چیئرمین نے یہ کہا تھا کہ ہم ہر پارٹی سے بات کریں گے اور جو بھی ان کی اچھی تجاویز ہیں ان کو ہم قبول کریں گے. تاج حیدر صاحب MQM کی بات ہوئی تو فاروق ستار صاحب کا آج کہنا تھا کہ ہمارا اتحاد مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا اتحاد نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے براہ راست اثرات جو ہیں وہ سندھ اسمبلی میں نہیں پڑیں گے؟ نہیں وہ کبھی کچھ کہتے ہیں پھر نرم ہو جاتے ہیں پھر سخت ہو جاتے ہیں. ایک اصل میں جو شکایتیں ان کے خلاف ریگنگ کی گئی ہیں ہمارے سینٹرل الیکشن سیل سے ثبوتوں کے ساتھ ویڈیوز کے ساتھ، تو وہ بہت سیریس شکایت ہے. اب بذات خود میں کراچی کا شہری ہوں اور میں بہت ہی مجھے توہین محسوس ہوتی ہے کہ کراچی کے رزلٹ روک لیے جاتے ہیں، پھر جب وہاں سے آتا ہے کہ جی سیٹیں بھیج دیں تو وہ اتنی سیٹیں بھیج دی جاتی ہیں. آخر کراچی میں کیا جواز ہے رزلٹ کے دیر میں آنے کا؟ یہاں تو ریٹرننگ افسر کا جو دفتر ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوتا ہے. اگر پیدل بھی جا کے پریزائڈنگ افسر ان کو فارم 45 دے تو آدھے گھنٹے سے زیادہ تو نہیں لگتا نا. اچھا تاج حیدر صاحب آپ سینئر سیاستدان ہیں، یہ فرمائیے گا یہ جو موجودہ حالات میں حکومت بن رہی ہے آپ کے نزدیک یہ کتنی مضبوط گورنمنٹ ہے؟ اور خواجہ آصف صاحب ایک پروگرام میں فرما رہے تھے کہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید مڈ ٹرم الیکشن کی طرف معاملہ جائے گا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ مدت پوری ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیے یہ تو اس سے ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی چیز ہمارے سر پہ آ پڑی ہے تو اب ہم مجبور ہو گئے. مجبوری کا رونا سیاستدان کو نہیں رونا چاہیے، کیونکہ جیسے بھی حالات ہیں ان حالات کو ٹھیک کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا.
حالات کو ٹھیک کرنا ہمیں ایوان کے اندر بیٹھے ہیں آج چلائیں جو آئین کے اندر ہے 5 سال کے لیے چلنے ہم 5 سال تک چلائیں اور ہم نے چلائی ہے پہلے. اچھا تاج حیدر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ماضی میں پیپلز پارٹی ہر الیکشن میں چاہے وہ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن ہوں چاہے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے یا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے ایکٹیو نظر آتی رہی ہے لیکن اس دفعہ مرکز کی سطح میں پیپلز پارٹی اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آ رہی, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھ رہے تھے ملک کے کونے کونے میں چیئرمین بلاول بھٹو گئے ہیں اور ایک دن میں 2 جلسے عام انہوں نے کیے ہیں, ہر جگہ اپنا 10 لکھا. نہیں سر آپ الیکشن سے پہلے کی بات کر رہے ہیں, میں تو حکومت سازی کی بات کر رہا ہوں. جی میں تو حکومت سازی کے لیے بات کر رہا ہوں, الیکشن کے بعد کی. حکومت سازی کے لیے تو ہم نے تیسرے دن فیصلہ کر لیا تھا نا, سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلایا, ہم نے فیصلہ کر لیا ٹھیک کہ بھئی ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے, اب اس کے بعد کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو پیپلز پارٹی کی چوائس یہی ہے کہ وہ حکومت سازی میں مدد ضرور کرے گی لیکن کیبنٹ کا حصہ نہیں بنے گی, اب ان کا ڈیسیجن یہی ہے. سینیٹر تاج حیدر صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے وقت دیا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین, اور جیسے کہ آپ پیپلز پارٹی کی سیاست کو بھی دیکھ رہے ہیں, بڑی مسٹیریس سی اور انٹرسٹنگ سی سیاست لگ رہی ہے ویسے پیپلز پارٹی کی. لیکن چودھری صاحب سے کمنٹ لیتی ہوں میں. چودھری صاحب پتہ نہیں ویسے سم ہاؤ اور دا ادر مجھے تو بلاول صاحب کے 2-3 اسٹیٹمنٹ سے اور پھر جو ان کی وہ باڈی لینگویج تھی نا جس میں شہباز شریف صاحب کو ساتھ بٹھا کر وہ اناؤنس کر رہے تھے کہ حکومت بنانے جا رہے ہیں یہ دونوں مل کے, تو مجھے اس وقت بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بلاول بھٹو زرداری کی خواہش یہ تھی کہ شاید پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہو اور جو ہے وہ پی ٹی آئی آگے اس کو لیڈ کرے بجائے اس کے کہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد کرنے میں اتنے انٹرسٹڈ ہو. آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ آج بھی انہوں نے یہی بات کی کہ پی ٹی آئی نے راستہ ہی نہیں روکا, پی ٹی آئی نے تو ہم سے بات ہی نہیں کی. نہیں یہ بات نہیں ہے. دیکھیے بلاول صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں صرف ایک واحد آواز نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے سیاسی فیصلے آصف زرداری کرتے ہیں, اور آصف زرداری اور شہباز شریف کی یہ جو پوسٹ الیکشن جو ارینجمنٹ ہے یہ پہلے ڈسکس ہو چکا تھا اور طے تھا. یہ جو بلاول صاحب کی تقریریں ہیں وہ تو الیکشن کے لیے جو ہے گیمکری ہے اور وہ ہمیشہ سے آگے بھی ہوتی رہے گی. تو نواز شریف صاحب کا راستہ روکنا مقصود تھا, تو نواز شریف صاحب کا جو ہے راستہ وہ اس طرح سے بھی رک گیا کہ عوام نے ان کو جو ہے پذیرائی نہیں دی, اور یہاں پہ جیسے ان کو ایک سیٹ پہ جتوایا گیا ہے وہ بھی سب کے سامنے بڑے آبویس ہے. تو بلاول صاحب جو ہیں جیسے پیپلز پارٹی کے جو فیصلے حتمی طور پہ وہ آصف زرداری کرتے ہیں, اور آصف زرداری صاحب کا کوئی اصول نہیں ہے, نہ وہ سیاست میں اصولی سیاست کے قائل ہیں. وہ پاور پالیٹکس کرتے ہیں, اور پاور پالیٹکس میں حصول اقتدار جو ہے وہی واحد مطمع نظر ہوتا ہے, اور نہ ہی وہ اس بات پہ کبھی انہوں نے اس پہ پردہ ڈالنے کی یا شائع ہوئے کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. وہ ہمیشہ سے ہی تاثر کو رد کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. اور یہ جو موجودہ صورتحال بھی ہے نہیں, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد اس لیے بھی نہیں ہو سکتا ہے تھا پیپلز پارٹی کا کہ پی ٹی آئی کا جو ظاہر ہے عمران خان صاحب ہیں وہ تو آبویس ہے, وہ تو مجھے آئیڈیا ہے, ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی نے ہی بات نہیں کرنی اور نہ انہوں نے دونوں جماعتوں کی مخالفت کی وجہ سے ہے. اور میں ویسے یہ بات کر رہی ہوں کہ اگر یہ رکاوٹ نہ ہوتی کے ساتھ بھی ہاتھ ملائیں گے تو ان کی مقبولیت میں باہر تو اور ڈنٹ پڑے گا, لہٰذا وہ اس معاملے میں کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کرتے. دوسرا پی ٹی آئی کا موقف ہمیشہ سے ٹھوس رہا ہے, وہ غیر لچکدار رہا ہے, جو کہ پوسٹ الیکشن سیاست میں جو شاید اس لیے اقتدار جو ہے ان سے دور دور جاتا ہے. نہیں, میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر پی ٹی آئی بات کرنے کے لیے رضامند ہو جاتی, وہ آپ کی بات اپنی جگہ اس کی لاجک ہے کہ ٹھیک ہے انہیں خود ڈینٹ پڑتا کہ جن کے خلاف وہ بات کریں انہی سے ہاتھ ملا رہے, لیکن آپ کے نزدیک اگر وہ بات کرنے کے لیے تیار ہوتی تو زرداری صاحب کا کیا جواب ہوتا؟ کیا وہ پی ٹی آئی کی طرف جاتے یا پی ایم ایل این کی طرف؟
نہ وہ کسی اور طرف جاتے ہیں اور وہیں سے پوچھ کے فیصلہ کرتے ہیں. اچھا تو اسی طرح گل نہیں مکاتی چودھری صاحب. پھر عمران صاحب یہ پیپلز پارٹی کی پالیٹکس جیسے میں بات کر رہی تھی کہ بڑی مسٹیریس سی لگ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کابینہ کا حصہ بھی نہیں بن رہے, لیکن پھر بھی ایسے لگ رہا ہے ساری پاور ان کے ہاتھ میں کہ جب دل چاہے پی ایم ایل این کا بازو پیچھے سے ٹویسٹ کر سکتے ہیں کہ اچھا پھر. اچھا سمیدہ آپ کو ایک عرض کروں, پہلی بات تو یہ کہ آپ بہت جلد دیکھیں گی کہ وہ کابینہ کا حصہ بن جائے. اچھا ابھی تک یہ جو ہے نا نخرے ناز یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ پنجاب میں بھی حصہ مانگ رہے ہیں, اور اپنے پنجاب میں دیکھیں ان کے لوگ بہت کم ہیں, لیکن وہ سینئر منسٹر کا بھی کہہ رہے ہیں کہ سینئر وزیر کے طور پہ بھی ان کو دی جائے اور ساتھ 3 وزارتیں مزید دی جائیں. اب مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ 10 اگر آپ کو 4 وزارتیں دینی ہیں تو پھر گورنر بھی دے رہے ہیں. ہاں جی گورنر تو پہلے ہی دے دیا. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ پھر اس پہ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر پنجاب میں نہیں دینا تو وفاق میں بھی نہیں شامل ہوتے. لیکن آپ دیکھیں گی جلد یا بدیر وہ آپ کو کابینہ میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن ابھی چوہدری صاحب کی بات پہ مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ زرداری صاحب اصولی سیاست نہیں کرتے. چوہدری صاحب میں بھی دس دو کہڑا اصولی سیاست کرتا ہے پنجاب میں, پاکستان میں. مجھے تو پچھلے 3 دہائیوں میں بتا دیں کون سا ایسی اصولی سیاست والا ہے سیاستدان جس نے اصولوں پر مبنی بڑی سیاست کی ہو. اور یہ ملک ہمارے میں جو سیاست ہے یہ اصولوں پہ ہے ہی نہیں. یہ ایک لسٹ ہے پاور کی, اور پاور کے لیے یہ سارے کرتے ہیں, پاور پالیٹکس ہی کرتے ہیں. اس پہ دیکھتے ہیں کہ ایکسپلائٹ کس طرح سے عوام کو کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے اس سے اپنے جھوٹے دعووں سے بہلایا جا سکتا ہے اور عوام کو پیچھے لگایا جا سکتا ہے. اللہ کرے ایک بھی کوئی اصولی سیاستدان یہاں آ جائے تو چیزیں ٹھیک نہ ہو جائیں. اصل تو پرابلم ہی یہ ہے کہ انہوں نے اصولی سیاست کر رہے ہیں ایم کیو ایم والے, ادھر وفاق میں اتحاد میں ہوں گے اور سندھ میں اپوزیشن میں ہوں گے. ایم کیو ایم کی اصولی سیاست کو تو کھڑے ہو کے 2 ہاتھوں سے سلوٹ کرنے کو دل چاہتا ہے. دیکھیں نا وہ تو ماشاءاللہ جتنی انہوں نے اصولی سیاست کی انہوں نے تو کبھی اصولوں پہ سمجھوتا ہی نہیں کیا بالکل آج تک. اسی طرح سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمیشہ اصولوں کی سیاست پہ کھڑی رہی ہے. پی ٹی آئی نے بھی اپنے دور میں پچھلی دفعہ اصولوں کی ایسی سیاست کی کہ تہس نہس کر دیا سارے معاملہ. یہ سب اس معاملے میں ننگے ہیں. سمینہ معافی چاہتا ہوں لیکن ان میں سے کوئی بھی آپ کو نا اس میں اصولی سیاست میں نظر نہیں آئے گا. یہ سب بے اصولی سیاست. لیکن اگر اقتدار کی بات تھی تو وہ تو پی ٹی آئی کو مل سکتا تھا نا, اگر زرداری صاحب سے وہ مل لیتے تو مل سکتا. نہیں مل سکتا تھا. جہاں سے اقتدار ملنا تھا وہاں سے اقتدار اگر ملنا ہوتا تو یہ جو سو کارڈ دھاندلی کے معاملات ہیں یہ سارے اس طرح سے جو الزامات لگ رہے ہیں آج یہ نہ لگ رہے ہوتے. نہیں وہ آزاد اقتدار نہیں نہ ہونا تھا, وہ زرداری صاحب کی بیساکھیوں پہ ہونا تھا. اور تو پہلے بھی بیساکھیوں پہ تھا, اسی لیے تو اب وہ کہہ رہے ہیں نا پی ٹی آئی والے کہ ہم نے بیساکھیوں والا نہیں. نہ یہ پی ٹی آئی والے جو مرضی کہتے رہے. اگر اتنی سیاست ہوتی تو آپ نے اپنے انٹرو میں جو بات کی تھی آئی ایم ایف کے لیٹر کی, پھر وہ چیزیں ڈسکس نہ ہو رہی ہوتی. اصولی سیاست ہی تو نہیں ہے, یہ پاور پالیٹکس. آئی ایم ایف کے لیٹر پہ تو خیر میں ابھی تفصیل سے بھی بات کرتی ہوں, لیکن جو آپ نے بات کی میں پہلے چودھری صاحب سے اس پہ کمنٹ لے لوں. چودھری صاحب یہ آپ کے نزدیک اصولی سیاست کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہاں پر تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جے یو آئی ایف کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کا ایک اختلاف رہا ہے بڑا سنگین اور شدید قسم کا. لیکن جب آپ ان سے بات کر سکتے ہیں تو پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی سے بات کرنے میں پھر کون سا اصول یاد رہا ہے؟ ہاں تو یہی اصولی سیاست ہے. دیکھ لیں چودھری صاحب بتائیں گے. دیکھیں جہاں تک تو جے یو آئی کا احتجاج کا جو پروگرام ہے وہ پی ٹی آئی کا پروگرام جو ہے یا ان کا جو سلسلہ ہے اس سے ملتا ہے, تو وہ ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ احتجاج میں یا گورنمنٹ کو پرابلم دینے میں وہ یکساں ہیں. اور آج جو سندھ میں ہوا ہے اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جے یو آئی کی اپروچ میں مزید شدت آئے گی, اور ان کے پاس جو مین پاور ہے اسٹریٹ کے اوپر وہ زیادہ ہے, اور ان کی بڑی آرگنائزڈ ایک مین پاور ہے, کیونکہ وہ ایک تنظیمی طور پہ بہت مضبوط پارٹی ہے اور سیاسی سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں. ان کے جو قائدین ہیں وہ جذبات میں بالکل نہیں آتے, وہ بڑے عملی طور پہ جو ہیں وہ معاملات کو دیکھتے ہیں. تو ایک اپوزیشن تو اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کی صورت میں حکومت کو برداشت کرنی پڑے گی, تو دوسرا جو آپ کو دیکھیں گے کہ آپ جو جے یو آئی ہے وہ باہر سڑکوں پہ بھی حکومت کے لیے درد سر بنی رہے گی, اور غالباً یہی وہ ایک جوائنٹ نقطہ ہے جس پہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی اکٹھا
ہونا جو ہے انہیں چاہ رہے ہیں یا لیکن یہ ابھی باتیں مل کے کریں گے ٹھیک ہے بہت پری میچور ہے احتجاج مل کے کریں گے لیکن ابھی کوئی انہوں نے لائعمل جو ہے لائعمل ہاں ابھی لائعمل نہیں دیا ہے کہ کیسے کریں گے اور کہاں پہ کریں گے کیا دونوں جماعتیں مل کے کریں گی یا علیحدہ علیحدہ کریں گی تو اس طرح کا کوئی اس طرح کا اعلامیہ تو آیا نہیں ہے باقی بات یہ ہے کہ دیکھیں کسی کے ساتھ بات کرنا یا نہ کرنا وہ تو سیاست کا حصہ ہوتا ہے لیکن پیپلز پارٹی کا جو مقصد ہے بلاول صاحب بالکل یہ کہے جب تک آصف زرداری صاحب اس ڈیزائر کا اظہار نہیں کریں گے تو وہ کوئی سنجیدہ بات نہیں سمجھی جائے گی میری نظر میں ٹھیک ہو گیا جب آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ کسی قسم کا رسک نہیں لیتے اور وہ ایک اور عدم اعتماد تو نہیں آ جائے گی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہمارے ملک میں فیصلہ کن زرداری صاحب کا موڈ بدلا تو ایک اور عدم اعتماد تو نہیں آ جائے گی نون کے خلاف زرداری صاحب کو پتہ لگے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر عدم اعتماد یہ موڈ یہاں سے بدلنا ہے وہیں سے بدلے گا معاملات ہوں گے زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کا موڈ نہیں بدلتا نہیں ان کا موڈ وہیں پہ رہے گا جیسے وہاں پہ موڈ ہوگا لہٰذا یہ کہنا کہ ان کے موڈ بدلیں گے اتنی موڈ کو آزادی حاصل نہیں ہے اچھا موڈ کو بھی آزادی نہیں ایک بریک لیتے جی بریک سے واپس آتے ہیں ڈسکس کے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہے گا جی ویلکم بیک ناظرین آئی ایم ایف کی عمران صاحب آپ نے بھی بات کی ابھی تو انہوں نے خط لکھا نہیں اس میں انہوں نے یہ تو نہیں لکھا کہ لون نہ دیں انہوں نے یہ بھی نہیں لکھا کہ جی آپ ان سے بات چیت نہ کریں ابھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو اس طرف ان کا کنسرن شو کریں گے تو ایسی بات اس کو اتنا زیادہ ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں بلاول نے بھی کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہیں کہ پھاڑ دو اس آئی ایم ایف کی ڈیل کو اسحاق ڈار صاحب نے کہا آئی ڈونٹ کیئر آئی ایم ایف نہیں بات کرتا تو اگر انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی الیکشن آڈٹ کو بھی دیکھیں یہ بھی ضروری بات ہے تو ابھی تو انہوں نے لکھا بھی نہیں ڈرافٹ بھی سامنے نہیں آیا تو اس کے اوپر شروع ہو گئے سب کہ یہ ملک دشمنی ہے یہ ہے اچھا سمینا آپ یہ دونوں چیزیں ایک ہی سمجھتی ہیں کہ جو بلاول بھٹو نے کہا تھا یا اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا خان صاحب بھی وہی کہنا چاہ رہے ہیں بھائی ڈیل کو نہ ماننا کہنا یہ الگ بات ہے اور یہ انہوں نے کہا ہی نہیں کہ نہ دیں یا نہ کریں گزارش تو خود عمران خان صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جو کہا کہ بالکل ہم آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگر دے دیں گے بالکل قرضہ نہ دیں اگر دے دیا آپ نے تو واپس کس سے لیں گے اب معاملہ یہ جو انہوں نے کہا وہ میں یا آپ تو نہیں باہر آ کے کہا یا انہوں نے کہا میڈیا سے بات کی یا ان کے لوگوں نے آ کے باہر کہا اب اگر یا تو ان کے لوگ جو ہیں میں وہی بات کر رہا ہوں یہ تو جب ڈرافٹ سامنے آئے گا ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کی اپروول سے ہی ہوگا اس کے اوپر ہم بالکل اس پہ بات کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ جو ہو سکتا ہے اس میں یہی لکھا ہوگا کہ بھی آپ 6 کے بجائے 10 ارب ڈالر دے دیں لیکن دیں اس ساتھ میں اس کو یہ بھی دیکھیں کہ یہ الیکشن شفاف ہوا ہے یا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا اس سے تعلق نہیں ہے. دنیا میں کیا کبھی ہوا ہے کہ کہیں کسی ملک میں آئی ایم ایف نے الیکشن کا آڈٹ کیا ہو یا الیکشن سے کسی نے یہ تھوڑی کہ انہوں نے ان سے کروانا ہے دباؤ ڈالنا ہے کہ سن تو لینا چلیں دنیا میں کوئی مثال بتا دیں کہ کسی ملک میں آئی ایم ایف سے یہ مطالبہ کیا ہو کہ یار پہلے پیسے پھر دینا پہلے ہمارا الیکشن آڈٹ کروا دو. معاملہ یہ ہے کہ اس میں مان لیا کوئی شک نہیں ہم کہتے ہیں جی آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے لیکن آپ جو فورم ہے متعلقہ وہاں جائیں آپ کو بھی پتہ ہے یہ فورم پہ کیا ہو رہا ہے یعنی نہ الیکشن کمیشن نے بات سنی ہے نہ کورٹس نے اب ٹریبونلز میں چلا گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی ٹریبونل ہے جس کے پاس 400 جو ہے درخواستیں گئی ہیں. اب آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ اس کے اوپر کتنا ٹائم لگنا ہے کہ درخواستوں کا فیصلہ ہے تو یہ تو ہمارے ملک کا نظام نہیں تو پھر ایک کام کریں یہ نظام غلط ہے یہاں لوگ بھی نہیں ہے بھئی معاملہ یہ کہ رہنا تو اسی سسٹم میں ہے نا جو بھی ماضی میں بھی جتنے ہوتے رہے ہیں وہ یہی ہیں وہ بھی یہی ہوئے تھے نا اسی ٹربیونل میں ہوئے تھے تو یہاں آپ کو الٹیمیٹلی تو انہیں کورٹس میں جانا پڑے گا. چودھری صاحب اس پر بہت سارے اپنے بھی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ریویو کرنا چاہیے اس معاملے کے اوپر لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دباؤ بڑھانے کے مختلف ٹیکٹکس ہوتے ہیں. سڑکوں پہ احتجاج پی ٹی آئی کو کرنے نہیں دیا جاتا ایوان میں ان کو سیٹیں کم کر دی گئی ہیں بقول ان کے جو ان کا کلیم ہے اور ان کو آنے نہیں دیا جا رہا ایون اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے بھی ان کو کافی مسائل کا سامنا ہے
اور پھر جب وہ ٹریبونلز میں جاتے ہیں, الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں, کورٹس میں جاتے ہیں, تو وہاں جو صورتحال ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. تو پھر وہ کیا کرے؟ کیا وہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تو وہ پھر ایکسیپٹ کر لے کہ جی اب ٹھیک ہے, پھر ہمارے ملک میں زیادتی کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے؟ نہیں دیکھیں, زیادتی کو ایکسیپٹ کرنا یا نہ کرنا یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے ملک کے معروضی حالات کے اندر رہ کے ہی سیاست کرنی ہے. آپ حالات کے مطابق سیاست کرتے ہیں, سیاست کے مطابق حالات نہیں بدلتے. یہ ایک مسلمہ اصول ہے. کوئی بھی جو بھی سیاسی معاملہ آپ کرنا ہے, آپ کو ان معروضی حالات, معاشرے کے کلچر کے مطابق, لوگوں کے مزاج کے مطابق, اور جو آپ کو اپرچونٹیز یا موقع حاصل ہیں ان کے مطابق کرنی ہے. اس وقت دباؤ بڑھانے کے اگر جو بھی ایک معاملہ کیا جا رہا ہے, دیکھیں عمران خان صاحب کا ایک جو ہینڈی کیپ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جیل کے اندر ہیں. ان کو اب یہ تو اس صورتحال میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ان کو مکمل طور پہ آگاہی حاصل نہیں ہے صورتحال کی, لہٰذا وہ جو سمجھتے ہیں ان کے مطابق اپنے فیصلے لے رہے ہیں, اور جس طرح سے ان کی سیاسی جو قیادت ہے ان سے میل ملاقاتیں بھی ان کو اجازت نہیں ہے. تو یہ بات کی جا سکتی ہے, کوئی ان کو شک کا فائدہ بھی دینا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ خط کے مندرجات تو ابھی سامنے نہیں آئے ہیں. اس کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا میں کہ سیاست میں موقع جو ہیں وہ پیدا بھی کیے جاتے ہیں, ان کا انتظار بھی کیا جاتا ہے. یہ بات بالکل درست بات ہے کہ زیادتی ڈھیر ساری ہوئی ہے. میں اس بات سے تو خیر ایگری نہیں کروں گا کہ آپ انڈیا میں چلے جائیں یا دوسرے میں کریں گے, معذرت کے ساتھ. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے بھی اس ملک میں ہر ڈویژن میں جو پنجاب کے ہیں, کم سے کم لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونلز ہر جگہ کے اوپر ہر ڈویژن میں وہ قائم کیے جاتے تھے تاکہ انتخابی عذرداریاں جو ہیں ان پہ فیصلہ کیا جائے. اور انتخابی عذرداریاں آئینی معاملہ ہے. الیکشن کو چیلنج کرنا ایک آئینی معاملہ, آئینی حق ہے. اس کو ڈیل کرنے کے لیے عدلیہ کو یہ تو کم سے کم سوچنا چاہیے کہ آپ پورے پنجاب کے 400-500 حلقوں کا بوجھ 2 جج صاحبان کے اوپر ڈال رہے ہیں, تو کوئی جو ہے وہ سپر مین بھی ہوگا تو وہ ایسے معاملات نہیں کر پائے گا. دیکھیے اس چیز کو عدلیہ کو بھی اپنی ذمہ داری کا لینی پڑے گی اور احساس کرنا پڑے گا. کہ الیکشن ٹریبیونل بنا دیے, چیف جسٹس صاحب نے کہا جی کہ 2 بندے ہیں میرے پاس. یہ 9 الیکشن ٹریبیونل 10 ڈیمانڈ کیے گئے تھے الیکشن کمیشن کی طرف سے, اور وہ بھی کم تھے. ابھی بھی ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور انٹروین کرنے کی ضرورت ہے, اور ہر ڈویژن میں الیکشن ٹریبیونلز قائم کیا جائے تاکہ لوگوں کے جو ان کے اپنے تیزی سے نمٹانا چاہیے. لیکن اگین پھر اس میں یہ بات آ جاتی ہے سر, یہ اگر نمٹانے ہی ہوتے تو پھر تو یہ الیکشن کمیشن کی سطح پر یا ہائی کورٹس کی سطح پر اس وقت بھی نمٹائے جا سکتے تھے. کچھ کیسز تو بالکل کلیئر کٹ کیسز ہیں اور ہو سکتے ہیں, آگے بھی ہو سکتے ہیں. تو لیکن مسئلہ یہ کہ اگر نمٹانے کی نیت نہ ہو تو پھر چاہے 15 آپ ٹریبونلز بنا دیں, پھر بھی شاید یہی صورتحال رہے گی. بہرحال اس پر پھر بھی ہماری ڈسکشن جاری رہے گی. ناظرین, آج پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.